बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 13 जून 2025 को इसराइल की तरफ से अचानक ईरान पे हमला किया जाता है और इसराइल ईरान पे एयर स्ट्राइक्स करता है और इन एयर स्ट्राइक्स में मोस्टली ईरान के न्यूक्लियर फैसिलिटीज़, ईरान के न्यूक्लियर साइंटिस्ट और ईरान के मिलिट्री कमांडर्स को टारगेट किया जाता है। शुरू में तो खैर ईरान ने बहुत सारे नुकसान उठाए। ईरान के मुख्तलिफ फैसिलिटीज़, न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ पे हमला किया गया, जिनमें 3 बड़े न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ ज़ेरे बहस थे, इस्फहान, फोर्डो और नतन्ज, जो ईरान के न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ एरिया थे, इन पे हमला किया गया। और बाद में हालांकि अमेरिका ने B-2 बॉम्बर को भी यूज़ किया, जो ज़मीन के अंदर कई सैकड़ों किलोमीटर जितने भी न्यूक्लियर मौजूद हैं उनको तबाह कर सकता है। खैर 12 दिन तक ये जंग चली और आखिरकार 24 जून 2025 को अमेरिका के कहने पर इसराइल और ईरान के दरमियान सीज फायर हुई। दुश्मन ने दोबारा हमले की गलती की तो उसे चारों शाने चित करेंगे। अमेरिका भी नेतन्याहू को नहीं बचा पाएगा। Iran's going to have to negotiate a little bit tougher, meaning they're going to have to give us some things that they're not willing to give us right now. हमारी लड़ाई ईरानी अवाम से नहीं बल्कि ईरानी आमरीत से है। ये हमला हैरान कुल है, इसके संगीन नताइज बरामद होंगे। ईरानी वज़ीर ख़ारजा। ये बड़ी खबर है। इस्राएली मीडिया ये रिपोर्ट कर रहा है कि इस्राएली फजाइया के दर्जनों लड़ाका तैयारों ने ये हमला किया है। ऐसी इतलात हैं कि इस्राइल ने पासदाराने इनकलाब के चीफ ऑफ स्टाफ को भी निशाना बनाया है। तो आज इस मौजू पे यानी ईरान इसराइल कॉन्फ्लिक्ट पे मेरे पास बशीर मौजूद है, जो इस कॉन्फ्लिक्ट के बारे में इसने बहुत पढ़ा है और आज हम बशीर से कुछ सवाल करते हैं कि वो क्या जानता है और क्या एक्सप्लेन करता है इस कॉन्फ्लिक्ट के बारे में। तो बशीर, सबसे पहला क्वेश्चन मेरा आपसे ये है कि ये जंग जो हुई अचानक से हुई, ना कोई इतला हुई थी, ना कुछ वार्निंग दी गई थे, अचानक कैसे हुई? इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? इतनी अचानक जंग कैसे स्टार्ट हुई? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका बहुत शुक्रिया ज़कीर भाई कि आपने मुझे भी मदऊ किया। ईरान इजराइल जो वार है, अगर उसकी बात की जाए, अचानक नहीं हुए, बल्कि अक्टूबर 2023 को जब हमास ने इजराइल पर अटैक किए और सबसे पहला हमास को जो साथ देने वाला मुल्क है सफारती लिहाज से भी और चाहे दिफाई लिहाज से, वो ईरान है और ईरान ने सबसे पहला हिमायत का ऐलान कर दिया। और ईरान इजराइल जो वार है, जब भी से ईरान वजूद में आया है, ईरान का अभी जो मौजूदा सिस्टम है 1918 के बाद, ईरान का जो मौजूदा सिस्टम है वो वजूद में आने के बाद ईरान और इसराइल एक दूसरे का हमेशा रकीब ही रहे, कभी भी इन दोनों के दरमियान दोस्ती नहीं रहे। उसके बाद हमें भी याद है कि अप्रैल 2024 में जब इस्माइल हनिया सब शहीद कर दिए गए ईरान में, इसराइल ने एयर स्ट्राइक के ज़रिए, और उसके बाद शाम में ईरान के जो सफारत खाने हैं वहाँ पर भी अटैक कर दिए गए और वहाँ के 2-3 बड़े बड़े कमांडर्स को ईरान के पासदारानी इनकलाब के शहीद कर दिए गए। और इसके बाद अगर ईरान और इसराइल के दरमियान दोनों के दरमियान मिसाइल, दोनों ने एयर स्ट्राइक और मिसाइल दोनों पर बरसा दिए गए, जिसके बाद थोड़े अरसे के लिए उनका जंग बीच में रुक गया था। लेकिन जब अभी जो अमेरिका का सदर है मौजूदा ट्रम्प आने के बाद जो है ना, ईरान को उसने 2 महीने को वार्निंग दिया था कि वो अपनी न्यूक्लियर जो यूरेनियम की अफजदगी है उसको रोके, वरना वो ईरान के ऊपर अटैक कर देंगे। लेकिन ठीक 2 महीने ख़त्म होने के बाद अमेरिका ईरान के दरमियान मुज़ाकरात चल रहे थे, उसी 2 महीने ख़त्म होने के बाद 61 डेज पर जो है ना, इसराइल ने ईरान पर अटैक कर दिए और ईरान के बड़े बड़े कमांडर्स और साइंटिस्ट, आर्मी चीफ समेत 17 अफराद इस जंग में शहीद हो गए। तो ये है ईरान को बगैर इतला किए जो वार्निंग है, ईरान के जितने बड़े बड़े जो मिलिट्री कमांड्स है, पासदारानी इनकलाब के सरबराह थे, एक ही जगह पर जमा थे, इन सबको शहीद कर दिया और ये ईरान के लिए बहुत ही बड़ा धचका था। अच्छा, मेरा दूसरा क्वेश्चन आपसे इस हवाले से ये कि ईरान को इब्तिदा में तो बहुत ही बड़ा धचका लगा, फिर इनके जंगी हिकमत अमली को आप कैसे देखते हैं? हाँ, अगर एक बार हम एक ज़ाविये से अगर इसको देखा जाए तो बहुत ही बड़ा ईरान को धचका लगा, क्योंकि आर्मी चीफ
ہی شہید ہو جانا، اس کے بعد بڑے بڑے سائنٹسٹ 17 کمانڈر شہید ہو جانا ایران کے لیے بہت ہی بڑا حیران کن تھا اور پریشان کن بھی تھا، کیونکہ اس کے بعد ایران نے کچھ ہی گھنٹوں بعد اسرائیل کو فوری جواب دے دیا۔ یہ ان کے سپریم لیڈر جو آیت اللہ خامنائی ہے ان کی دراندیشی اور ایران کے جو دفاعی سسٹم ہے کہ اس کی وجہ سے ایران سنبھل پائے اور ایران اسرائیل پر اٹیک کر کے اپنے جو دفاعی سسٹم ہے، میزائل سسٹم ہے، منوا لے، دنیا کو ایک بڑا سرپرائز دے دیا۔ اچھا، ایک اور سوال ہے کہ اسرائیل کو جو نقصانات ہوا اس پر آپ کی کیا رائے ہے، اور آئرن ڈوم کی ناکامی کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ ہاں، یہ بہت ہی بڑا اچھا سوال ہے۔ اسرائیل کو جو نقصانات ہوئے، اسرائیل پہلے حماس سے، حزب اللہ سے، یمنی حوثیوں سے جنگ کرتے آ رہے تھے، لیکن وہ تنظیم تھے، کوئی بڑی ریاست نہیں تھے، لیکن اسرائیل کو اتنا بڑا نقصانات نہیں اٹھائے تھے۔ لیکن جب ایران اور اسرائیل کا جو وار ہوا، اس میں ایران کے جو دفاعی سسٹم ہے، ایران نے جو میزائل اسرائیل پر داغے، اس میں کروز میزائل ہو گیا، بیلسٹک میزائل ہو گیا، خیبر میزائل ہو گیا، سجیر میزائل ہو گیا، اور اس نے اسرائیل کے پورے جو ایئر سسٹم ہے نا اس کو ناکارہ بنا دیا۔ ماہرین جب اس وقت کہہ رہے تھے کہ شروع میں جو پہلا دن ایران نے ان کے اوپر اسٹرائک کیا، 19% کام کر رہے تھے، 10% جو آئرن ڈوم ہے، ایک چھت بنا ہوا ہے جو کہہ رہے ہیں کہ پرندہ پر بھی نہیں مار سکتے، وہ بالکل ناکارہ ہوا، 10% پہلے ہی دن، اور اس کے بعد میزائل داغے گئے، اور آخر میں جب ماہرین جنگی اختتام پر کہتے 50% آئرن ڈوم ناکام ہو چکے تھے، اور اتنا بڑا تباہی ایران کے میزائل نے غزہ جو وہاں پہ اسرائیل کے جتنے بھی ہیڈ کوارٹرز ہیں، ملٹری ہیڈ کوارٹر ہے، موساد کے ہیڈ کوارٹرز کو نشانہ بنایا، تل ابیب کو نشانہ بنایا، اور دوسرے شہریوں کو نشانہ بنایا، اور وہاں کے شہری نقل مکانی کرنے پر مجبور ہو گئے۔ اس میں اگر ہم دیکھا جائے تو نقصانات دونوں سائڈز پر ہوئے، ایران میں بھی ہوئے ہیں، اسرائیل میں بھی ہوئے ہیں، لیکن ایران کے شہری، ایران کے ملٹری کمانڈرز، ایران کے سربراہان اس چیز کے لیے پہلے سے ہی آمادہ تھے، کیونکہ ان کو پتا تھا جب تک اسرائیل کا وجود ہے کوئی بھی اسلامک کنٹری ان کے شر سے نہیں بچ سکتے۔ ان کو پتا تھا کہ ہم نے ایک دن شہادت پانی ہے، ہم نے شہید ہونا ہے، اگر کوئی حملہ کرے وہ پہلے سے تیار تھے۔ لیکن اس چیز میں اگر ایران کے لیے پریشان کن تھے، حیران کن نہیں تھے، لیکن جب اس نے اسرائیل پر وار کیا تو اسرائیل کے لیے پریشان کن بھی تھے، حیران کن بھی تھے، کیونکہ وہ اتنے مطلب غزہ میں اتنے لوگوں کے کل کر چکے تھے، لیکن وہ سوچ رہے تھے کہ ہمیں پر مارنے والا کوئی بھی نہیں ہے، بس ہم دوسروں پر مارتے رہیں، کوئی کسی کے مائک اللہ میں اتنی ضرورت نہیں ہے جو ہم پر وار کر سکے۔ لیکن ایران نے کر کے دکھایا، اور وہاں کے جتنے بڑے بڑے موساد کے ہیڈ کوارٹرز کو نشانہ بنا، تل ابیب کو نشانہ بنانا، ایون نیتن یاہو کے گھر پر بھی میزائل داغے گئے، اور وہاں کے بڑے بڑے ادارے ہیں ان کو تباہ کر دیا گیا، آئلری مشینری سب کچھ تباہ کر دیا۔ ان کے لیے بڑا سرپرائز تھا، اور پوری دنیا کے لیے ایران کے جو اچھا، میرا ایک اور کویشچن ہے، آپ اچھی طرح سے اس بارے میں بات کر رہے ہیں، تو وجوہات کیا ہیں؟ مطلب اسرائیل اور ایران کے درمیان جو دشمنی ہے، وجوہات کیا ہو سکتے ہیں؟ ہاں، یہ کہ اسرائیل کا ہم سب کو پتہ ہے کہ ایک ناجائز ریاست ہے جس کو امریکہ اور مغربی دنیا نے لانچ کروایا ہے، ٹھیک ہے، اور 1948 سے پہلے اسرائیل نامی کوئی شہر، کوئی ریاست، کوئی ملک نہیں تھا۔ اب بھی ہم اس کو ریاست نہیں مانتے ہیں، کوئی بھی ریاست وجود میں نہیں تھا، لیکن جب ورلڈ وار 92 کے بعد جو ہے نا فلسطینیوں کو تھوڑی پناہ دی، اور دنیا بھر کے اسرائیل وہاں پر آبس ہے، اور اس کے بعد ایران پہلے جو ایران کا جو سسٹم تھا وہ اسرائیل نواز تھا، امریکہ کے پیرو کرنے والے تھے، کیونکہ شاہ ایران کا دور، رضا پہلوی کا دور ہم سب کو پتہ ہے، اور اس کے بعد انقلاب اسلامی آنے کے بعد سید علی خامنائی، اس سے پہلے جو ایران کا سپریم کمانڈر تھا جس نے انقلاب لایا، امام خمینی رحمۃ اللہ رضوان اللہ علیہ، کہ جس نے اسرائیل کو ماننے سے انکار کر دیا، اور امریکہ کو شیطان بزرگ کہا گیا، کہا کہ امریکہ جو بھی امریکہ کے پیچھے چلے گا وہ کیا کرے گا، ہمیشہ نقصان میں، گھاٹے میں ہی رہے گا۔ اس لیے امریکہ کو بھی للکارا، طاغوت کو بھی للکارا، اور اسرائیل کو بھی ماننے سے، تسلیم کرنے سے انکار کر دیا، اور جتنے بھی مزاحمت ہوتے رہے ہیں اسرائیل کے خلاف، چاہے جو حماس نے کی ہو، چاہے جو حزب اللہ نے کی ہو، چاہے یمن حوثیوں کا، ان سب کے پیچھے، ان سب کا مدد کرنے والا
ایران ہے، ایران ان کو سپورٹ کرتا ہے اور بیت المقدس کی آزادی تک ایران ان کا سپورٹ کرتا رہے گا. یہ ان کا ہمیشہ یہ شیوہ رہا ہے مظلوم کے حق میں، چاہے وہ فلسطین میں ہو چاہے کہیں بھی ہو. ایران ہمیشہ مظلوم کے حق میں، ظالم کے خلاف بولتا ہے. اور یہ جو غزہ میں جن لوگوں نے کیے ہے ایران، اس کے حوالے سے ان کے دشمنی زیادہ تر براہ راست جنگ اس کے بعد ہوئے، پہلے براہ راست جنگ نہیں ہوئے تھے. اپریل 2024 میں جو شام میں ان کے اس پر مارے تھے، کونسل خانے پر مارے تھے اور اسماعیل ہنیہ صاحب کو شہید کر دیتے، ایران نے اس کو بدلہ لینے کے لیے براہ راست حملہ کیا. اس سے پہلے کبھی ان کے درمیان براہ راست حملہ نہیں ہوئے تھے. انہی تنظیموں کو ایران سپورٹ کرتے تھے اور یہی ان سے لڑتے تھے. ابھی جو جون میں ہوا ایران کا اس کے ساتھ، تو یہ براہ راست حملہ ہے. اس کے دشمنی کی وجہ یہی ہے. اچھا، یہ وجوہات آپ نے بتائے، تو آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ اس جنگ میں اسلامک ممالک اور غیر اسلامی ممالک کا کیا کردار رہا؟ ہاں، یہ بڑا اچھا سوال ہے. ماضی کی نسبت ہمیں اس جنگ میں مسلم کنٹریز میں جو اتفاق و اتحاد ہمیں تھوڑی بہت نظر آئے، کیونکہ غزہ کی حالت ہمارے سامنے ہے. 2-3 سال ہو گئے، 50,000 سے زائد لوگ شہید ہو چکے ہیں. لیکن کوئی بھی اسلامی ممالک نے ابھی تک، عرب کنٹریز کی بات کی جائے، کوئی بھی کھل کے اسرائیل کے خلاف کسی نے بیان مذمت تک نہیں کی. ایون جو ان کے حق میں بولتے ہیں، میں نے سنا ہے کہ انہوں کو بھی گرفتار کیا جاتا ہے. لیکن اس میں مسلم ممالک نے بہت ہی انتہائی خوبصورت انداز میں بیان اپنایا کہ تمام مسلم ممالک نے مذمتی بیان جاری کیے. لیکن مالی طور پر کسی نے تو تعاون مدد تو نہیں کی، لیکن سفارتی لحاظ سے تمام مسلم کنٹریز نے ایران کے ساتھ دینا کا اس لوگوں نے بیانات دیے. بالخصوص اس میں پاکستان کا بھی ہاتھ ہے. لیکن اگر اس طرف کا ہم دوسری طرف جائیں، مغربی ممالک کی طرف جائیں، تو مغربی ممالک کا جو دگلا پالیسی پہلے کی ماضی کی طرح آج بھی ہمیں دیکھنے کو ملا. کیونکہ وہ لوگ ہیومن رائٹس پہ، وومن رائٹس پہ، اینیمل رائٹس پہ، دنیا میں کہیں ایک بلی بھی مارے تو وہ لوگ کیا کرتے ہیں، واویلا مچاتے ہیں کہ بھائی ہم انسانی حقوق کے، جانوروں کے حقوق کا علمبردار ہم ہیں، ہم ہی ان کو انصاف دلانے والے ہیں. تو تمام یورپی ممالک نے اسرائیل کو کھر کے ساتھ دیا اور کسی نے بھی مزاحمت تک نہیں کی. اچھا، چونکہ آپ نے پاکستان کا بھی ذکر کیا، تو اس جنگ میں پاکستان کا کیا کردار رہا؟ ہاں، بڑا اچھا سوال ہے. پاکستان پوری مسلم دنیا میں اپنا ہی الگ مقام رکھتے ہیں، کیونکہ ایٹمی پاور ہونے کی وجہ سے، اور دوسری بات کہ پاکستان کے جو ملٹری کے حوالے سے. اور پاکستان نے اس میں بڑا خوبصورت انداز اپنایا. پاکستان کے پرائم منسٹر صاحب نے، کیبنٹ نے، بالخصوص جو سینٹ میں جو بل پیش کر دیے، سب نے سفارتی لحاظ سے بیانات دیے، ایران کے کھل کر حمایت کی. جنگ کے شروع سے لے کر آخر تک پاکستان نے ایران کی حمایت کی اور تنبیہ کرتے رہے، امن کی کوشش کرتے رہے کہ ایران پر اٹیک اسرائیل کو وہ ناجائز ہے، اسرائیل ظلم کر رہا ہے، اس نے غلط اٹیک کے ایران پہ. ایران کو مکمل حق حاصل ہے کہ وہ اپنی سالمیت کا، اپنی خود مختاری کا دفاع کرے اور اسرائیل پر حملہ کرے. پاکستان کے پرائم منسٹر ہو چاہے آرمی چیف ہو، تمام پاکستان کے ایون ہر شہری نے بھی ایران کے ساتھ دیا، ایران کے حق میں بیانات دیے اور امریکہ اور اسرائیل کی مذمت کی. اچھا، پاکستان کا تو یہ کردار رہا. تو اس جنگ میں ڈونلڈ ٹرمپ بھی کافی بیانات دے رہا تھا، تو آپ ڈونلڈ ٹرمپ کی ان بیانات کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے؟ ہاں، ڈونلڈ ٹرمپ کے بارے میں کہ وہ کہا جاتا ہے کہ اس نے خود کو اس بیس پر، اگر ان کو حکومت ملی ہے امریکہ میں اور پوری دنیا میں، لوگ کسی بات کو ہی ذکر کر رہے ہیں کہ وہ چاہتے ہیں کہ میں وار کرانا نہیں چاہتا ہوں میں، بلکہ میں جتنے بھی جنگیں ہیں میں ان کو ختم کرنا چاہتا ہوں. وہ اس وجہ سے وہ امریکہ کا صدر بنے ہیں اور ان کے اتحادی بھی اسی وجہ سے ان کا ساتھ دیا ہے. اور اس جنگ میں ڈونلڈ ٹرمپ کا بھی دغلا ہے، وہ مغرب زدہ ہے، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کبھی بھی ایران کو اور مسلم کنٹریز کو یہ لوگ تسلیم نہیں کریں گے. اور شروع میں جو ٹرمپ کے جو معاہدہ تھے ایران کے ساتھ، جو مذاکرات چل رہے تھے ایٹمی حوالے سے، یورینیم کی افزودگی کے حوالے سے، اس میں ٹرمپ کے جو 2 مہینے کا ڈیوریشن اس نے دیا تھا ایران کو کہ ان 2 مہینے میں اگر یورینیم کی افزودگی ختم نہ کر دے تو ہم اٹیک کر دیں گے. تو سیم وہی اسرائیل نے امریکہ کی اما پر ان کی رضامندی سے ہی ایران پر حملہ کر دیا ہے، کیونکہ اسرائیل کی پشت پناہی کرنے والا امریکہ ہے اور امریکہ کے ہی وجہ سے اسرائیل دنیا میں دناتا پھر رہا ہے، لوگوں پر ظلم کرتا پھر رہا ہے. اس جنگ میں اگر ہم بات کی جائے ڈونلڈ ٹرمپ کی، وہ تو شروع میں کہہ رہے تھے کہ ایران بغیر کسی
شرط و شروط کو خود پہ سرنڈر کر دے. تو ایران کے جو رہبر اعلیٰ ہے، رہبر معظم ہے سید خامنہ نے بڑا خوبصورت انداز میں جواب دے کہ جب اسرائیل نے سرخ لکیر عبور کر دی ہے تو ہم اس کو دوبارہ مہلت نہیں دیں گے، اس کو جانے نہیں دیں گے، اس پر وار کرتے رہیں گے. اور کہا بھی کہ ہم دوران جنگ میں کبھی بھی مذاکرات نہیں کریں گے جب تک اسرائیل ہم پر حملہ کرنا بند نہ کرے، ہم بھی اسرائیل پر حملہ کرتے رہیں گے. دیکھو ماہرین اس حوالے سے ڈونلڈ ٹرمپ کے جو بیانات دیے تھے تب تمام CNN ہو، الجزیرہ ہو، وہ ریکارڈ پہ تھے. ڈونلڈ ٹرمپ نے جو بیانات دیے وہ کہہ رہے بھائی اسرائیل کو کہہ رہے کہ کھلی چھوٹ دے دو، بھائی آپ مارو، ایران پر مارو، اور ایران کا جو یورینیم ہے وہ بند کر لو. یہ کیسے ہو سکتی کہ آپ خود کہے بھائی میں تو بادشاہ ہوں، میرے پاس ہر ہتھیار ہونا چاہیے اور میں جو میرا مخالف ہے اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہونا چاہیے. تو ڈونلڈ ٹرمپ کے بیانات اس میں دغلا پن رہے، وہ ایران دشمنی، مسلم دشمنی پر ہی کرتے رہے، لیکن آخر میں اس نے بیانات دیے کہ ہم نے جنگ بندی کروائی. اور اس جنگ کے دوران ایک اور افسوسناک خبر ہمیں اس وقت دیکھنے کو ملا کہ دوران جنگ پاکستان نے ڈونلڈ ٹرمپ جیسے فسادی کو، ظالم شخص کو نوبل پرائز کے لیے پاکستانی کو نومنیٹ کر دیا، حالانکہ اس نے بہت سارے لوگوں کو مارنے میں انہی کا ہاتھ ہے. غزہ آج اگر تباہی کا شکار ہے تو انہی کی وجہ سے ہے. صحیح بات ہے، جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ دگلا پالیسی ہے، تو اگر دیکھا جائے شروع میں جب ڈونلڈ ٹرمپ آیا تھا تو کہہ رہا تھا کہ دنیا میں ساری جنگیں ختم کر دوں گا، لیکن اگر دیکھا جائے یہ جنگوں کی وجوہات بھی وہی ہے، اسی کی وجہ سے ہو رہے ہیں. تو یہ اس کا دگلا پالیسی ہے. ہاں جی، اس میں ایک اور چیز میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں ٹرمپ کی جو دوسرا پالیسی کی مثال میں، کہ ڈونلڈ ٹرمپ چاہتا ہے کہ خود کو ایک پیس مین کی طرف دنیا میں لائے، حالانکہ نوبل پیس پرائز نومنیٹ کر دے. پاکستان نے انفارچونیٹلی اس کو نومنیٹ کر دیا، لیکن اگر ہم غزہ کی بات کریں تو وہاں جنگ بندی کا جو معاہدہ ہے اس کو 9 بار اس شخص نے ویٹو کر دیا. تو ہم کیسے اس کو نوبل پرائز کے لیے نومنیٹ کیا پاکستان نے؟ اچھا، یہ تو خیر چیزیں ہوئی. ایک اور سوال ہے ایران کے وہ سپریم لیڈر کے بارے میں. ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ العظمی سید علی خامنہ کی بہادری اور دلیری کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہتے ہیں جو اس جنگ میں اس نے دیکھو امریکہ میں اس وقت پوری دنیا میں کوئی بھی لیڈر، کوئی بھی رہنما ایسا نہیں ہے جو امریکہ کو کہے کہ بھائی ہم تمہاری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کریں گے. اور سید علی خامنہ کی دلیری، بہادری کی مثال اپنے آپ ہے. دنیا میں کوئی بھی اس جیسا لیڈر ہم نے نہیں دیکھا، کیونکہ دوران جنگ میں اتنی جوانی میں 85 ابو اس کا ایج ہے، اور کو کہہ رہے کہ میری جو جوانی ہے، میرا جو جذبہ ہے وہ 20 سال کے جوان کے جذبہ ہے. بھلے ہی میں بوڑھا ہو چکا ہوں، 85 ایئر ہو چکا ہوں، لیکن میرا جو جذبہ ہے وہ 20 سال کے جوان کا جو جذبہ ہوتا ہے وہی ہے. اور جنگ میں وہ بالکل بھی نہیں گھبرایا، عوام میں آیا، عوام سے خطاب کیا. اور اس میں جو ایران نے جتنے بھی حملے اسرائیل پر کیے، جتنے بھی حکمت عملی اس کا سنبھلنا اور ان کا اٹیک کرنا، ان کا ایئر ڈیفنس جو ایک دم سے تباہ ہو گئے تھے، ان کو سنبھالنا جو ہے نا ان کی دلیری کا منہ بولتا ثبوت ہے. اور اس کا دلیری کی ایک مثال یہ بھی ہے کہ پاکستان اور دیگر ممالک کے سربراہان کو اگر امریکہ کا صدر بولے بھائی ہم آپ کو خط لکھ رہے ہیں، آپ ہمارے دعوت پہ آ جائے، تو سب مانیں گے. لیکن سید علی خامنہ صاحب نے جو ٹرمپ نے ایک لیٹر لکھا تھا کہ مذاکرات کر لے ایران کے ساتھ، تو خوبصورت جواب دے کہ میں ٹرمپ اس قابل نہیں سمجھتا کہ اس کے لیٹر کا میں جواب دوں. صحیح بات ہے. تو چونکہ ایران کے فیسلٹیز، نیوکلیئر فیسلٹیز پہ بھی بہت زیادہ حملہ ہوا، تو یہ کامیاب رہے یا ناکام رہے؟ کیا کہتے ہیں؟ دیکھو جو بم امریکہ نے استعمال کیے ہیں، 30 ٹن وزنی بم، بسٹر بم استعمال کرنا، یہ دنیا میں میرے خیال سے پہلی دفعہ اس بم کو یوز ہوا ہے. اور ایران کے جو جوہری تنصیبات ہیں، نیتنز ہو گئے، فردوت ہو گئے، اصفہان ہو گئے، یہ الجزیرہ، ایون CNN ان کے اپنے ہی ہے. ٹھیک ہے، وہ کہہ رہے کہ ظاہری طور پر جو سیٹلائٹ سے جو تصاویر لی گئی ہے ان سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ایران کے جو یورینیم کے ایک سیکٹر ہے، ایٹمک سیکٹر ہے، وہاں پہ صرف ظاہری نقصانات ہوئے، لیکن وہ مکمل طور پر تباہ نہیں ہوا. ایران خود بھی اس بات کے اعتراف کر چکا ہے کہ یہ تباہ نہیں ہوا ہے مکمل. ایران یہ امریکہ کے ہم خیالی ہے، یہ تباہ نہیں ہوا ہے، لیکن ڈونلڈ ٹرمپ کہہ رہے کہ یہ مکمل طور پر تباہ ہوا ہے. اچھا، یہ کہا جا رہا تھا جو اگر دیکھا جائے اس کمپلیکس میں اس کے میجر جو اٹیکس تھے وہ بھی نیوکلیئر فیسلٹیز پہ، تو آپ کہتے ہیں مطلب کہ کامیاب نہیں ہوئی. تو خیر
यही है आज का, हमने जितना भी डिस्कस करना था तो बशीर भाई ने जितना था बता दिया। हाँ, एक उसमें अच्छा, ऐड करना चाहता हूँ। जी, जी, माहिरीन, जो दिफाई माहिरीन है, वो कह रहे थे कि अगर अमेरिका और इजराइल को जरा भी शक होता है कि ईरान के पास हथियार खत्म हो जाएंगे, हाँ। हम एक हफ्ते पर और हमला करते रहेंगे तो ये खत्म हो जाएंगे, हम इसको मुकम्मल तबाह कर देंगे, वहां पे रिजीम चेंज कर देंगे, हम अपनी मर्जी से हुकूमत लाएंगे, हम जो चाहेंगे हम ईरान में करवा देंगे। लेकिन ये सब नाकाम हुए, किसी का भी एक भी लफ्ज वहां पे सही साबित नहीं हुआ। नहीं। क्योंकि अगर ईरान इसराइल को, अमेरिका को थोड़ा सा भी लगता है इनके ऊपर हमला करते रहेंगे वो खत्म हो जाएंगे, लेकिन ये ऐसा नहीं हुआ। लेकिन माहिरीन ये भी कह रहे थे कि इसराइल के पास इतनी स्टोरेज में इतने हथियार, उनके पास इतनी वेपन्स नहीं थे, तो वो अपने आप को बचाने के लिए सीज फायर हुए और उसने खुद रजामंदी की सदर, अमेरिका के सदर से, और उसके बाद अमेरिकन से ने कतर के जो वजीर आजम हैं उनसे बात की, ईरान से हम आप सीज फायर करवा ले और ये जंग करना नहीं चाहते हैं। उसके बाद सीज फायर हो गए और ईरान ने जवाबी हमला भी कर दिया। अमेरिका के जो कतर के जो इनके एयरबेस है, अमेरिका के हमले के जवाब में उन पर भी हमला कर दिया। और अमेरिका भी उनके जो स्टेक होल्डर्स है वो वार नहीं चाहता है, क्योंकि ये जो दो शख्स पागल है उनकी वजह से वो लोग भी चाहते हैं, लेकिन उनके सेनेट ने भी बाकायदा इस पर कोई मंजूरी ही नहीं दिया। ट्रम्प ने अपनी वहाँ पर ईरान पर हमला कर दिया और अमेरिका के जो हमले के जवाब में ईरान ने भी उनको अपने दिफा का भरपूर हक इस्तेमाल किया, उनको जवाब भी दे दिया। अच्छा, मेहरबानी बशीर भाई आपका हाँ, वक्त देने के लिए। तो आज का हमारा यही मौजू था इसराइल ईरान के कॉन्फ्लिक्ट पर। जितने भी मालूमात जानकारी बशीर भाई के थे, जो सवाल हमने पूछे वो यही थे। तो आज की हमारी वीडियो यही है। अल्लाह हाफिज।